बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुल्क भर में यौम तकबीर मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 के दिन पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत के 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके उसकी बदमाशी के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। इस दौरान अमरीकी सदर ने पाकिस्तान को रोकने के लिए क्या ऑफर्स की, या ये नून लीग का एक सियासी बयानिया है, इस पे भी बात करेंगे। भुट्टो, नवाज शरीफ, डॉक्टर कदीर या जियाउल हक, ये एटमी सारा जो मामला है इसका क्रेडिट किसको जाता है। और फिर इस पूरे एपिसोड से पहले बहुत कम लोग जानते हैं कि एक तैयारा पाकिस्तान का हाईजैक किया गया था ठीक 4 दिन पहले। एटमी धमाकों से ये तैयारा अगवा किया गया था और उसका फिर क्या बना था और पायलट ने क्या महारत दिखाई थी, वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो वैसे पिछले 75 सालों में ऐसे ही चलते रहे, यानी शुरू से लेकर आज तक। कभी फौजी हुकूमतें, कभी सियासी हुकूमतें, और कभी सियासी हुकूमतों के अंदर रुकावटें डालना, और कभी फौजी हुकूमत हो तो फिर जमहूरियत के लिए सियासी जमातों की कुछ ना कुछ जिद्दोजहद करना, अहले सहाफत का मैदान में आना। आज कल की तरह का सोशल मीडिया नहीं था, तो उस वक़्त के आप अंदाज़ा कर लें कि आज किसी पर जुल्म ज़्यादती होती है, रुकते तो नहीं है लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के ज़रिए एक प्रेशर बिल्ड होता है। लेकिन उस ज़माने के अंदर जो है वो कितनी मुश्किल रिपोर्टिंग थी, और ये सारी चीज़ों को देखकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम चलता रहा और साथ-साथ जो एटमी प्रोग्राम है वो भी चलता रहा। यानी आप देखें कि इक़्तिदार का शदीद हिर्स, लालच होने के बावजूद भी ये हुक्मरान साथ एटमी जो प्रोग्राम है उसको चलाते रहे। अब इसके अंदर जो है एक चीज़ बड़ी आम है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ, यानी वैसे ही अपने आप को एटमी ताकत रजिस्टर्ड करने के लिए उसने एटमी धमाके किए। आप अंदाजा कर लें कि अगर आज पाकिस्तान, देखें वक्त आम होता है फैसलों के लिए, और उस वक्त अगर पाकिस्तान एटमी धमाके ना करता तो आज जो हालात हैं ये बहुत तब्दील होते। यानी इस वक्त जो भारत है वो अजीब किस्म की चढ़ाई होता है। इस पे भी बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने रखता हूं कि उससे पहले एक बाकायदा तौर पर तैयारा पाकिस्तान का हाईजैक हुआ था, और ये भी बड़ी दिलचस्प स्टोरी थी। जब भारत ने धमाके कर लिए ताकि पाकिस्तान धमाके ना करे, तो ये तैयारा ठीक 4 दिन पहले यानी 24 मई को ये अगवा हुआ। अब ये कहानी क्या है? कहानी ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये जो PIA है, उसकी फ्लाइट नंबर 544 को सुबह बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से उड़ान भरे अभी 10 मिनट हुए थे जब पायलट के कानों में ये धमकी आवाज अमेज आवाज पड़ी, और कि तुर्बत से परवाज भरने वाली इस फोकर तैयारी की मंजिल सूबा सिंध का शहर कराची थी। लेकिन इस तैयारे के पायलट अजीज खान के मुताबिक जैसे ही हाईजैकर की तवज्जो तैयारे की पिछली जानब से आने वाली किसी जो है वो आवाज से हटी, तो इन्होंने एक बटन दबा दिया जिससे रडार पर सिग्नल चला गया कि मुसाफिर तैयारा अगवा हो चुका है। अब ये वो लम्हा था, फिजा के अंदर मुसाफिर बैठे हुए थे, और अगली कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि हाईजैकर नक्शे वगैरह साथ लाए थे। उन्होंने कहा बस सीधे चलते जाओ, सीधे जाते तो इंडिया ही की सरहद आना थी। मैंने कहा तैयारे में तेल नाकाफी है। उन्होंने मेरी दरखास्त मान ली और कहा कि करीब वाकई इंडियन गुजरात के भोज एयरपोर्ट से तेल लेकर नई दिल्ली के लिए उड़ा जाए। तो यानी ये कहा कि भाई पाकिस्तान से तो आप निकलो, और इंडिया का जो भोज एयरपोर्ट है वहां से आप जो है वो तेल भरा लें। उन्होंने बताया, जो पायलट है, कि हाई जैकर्स के ये अहकामात मौसूल होने के बाद मैंने सरहद के करीब मुड़ते हुए फिजाई जबान में क्लो डेल्टा कहा। वो इस्तेलाह जो पाकिस्तानी शहर हैदराबाद के इस्तेमाल होती है, और हाई जैकर को सुनवाते हुए एयरपोर्ट कंट्रोल से पूछा क्या ये इंडिया का भोज एयरपोर्ट है।
ایئر ٹریفک کنٹرول کو پاکستانی جہاز کے ہائی جیک ہونے کا اندازہ ہو چکا تھا، چنانچہ وہاں سے جواب ملا ہاں یہ بھوج ایئرپورٹ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یوں ہائی جیکرز کو انڈین شہر فوج کا یقین دلاتے ہوئے میں رات کے اندھیرے میں پاکستان کے حیدرآباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے میں کامیاب ہوا، بس یہی میں چاہتا تھا۔ پھر وہ آپریشن ہوا 24 مئی۔ اب یہ واقعہ جو ہے بنیادی طور پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ 24 مئی 1998 کو پیش آیا، اور یہ واقعہ پیش آنے سے چند روز قبل 11 مئی سے 13 مئی جو ہے وہ بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے، اور پاکستان کو روکنے کے لیے اب پوری دنیا سے ایک دباؤ آ رہا تھا، اور وہاں موجود پاکستانی افسران نے خود کو انڈین اہلکار زہر کیا، جو وہ طیارہ جو ہے وہ کیا گیا۔ اب یہ وہ حالات تھے کہ بھارت نے باقاعدہ طور پر، اب یہ تاریخی فیکٹ ہے، اب یہ جو انڈیا نے دھماکے کیے اس میں ایٹمی سائنسدان ہے ڈاکٹر سمر مبارک۔ ان کا نام، سمر مبارک مند کا نام بہت کم آتا ہے، چونکہ یہ دو ادارے تھے، ایک تھا پاکستان جو ہے وہ ایٹمی کمیشن، اور ایک جو ہے AQ لیبارٹری، بعد میں عبد القدیر خان لیبارٹری بن گئی کوئٹہ کے اندر۔ تو ان کی آپس کے اندر کریڈٹ کے لیے بھی شروع سے ہی ٹسل تھی، اور آپس میں اختلافات بھی ان کے ہوتے تھے، اور یہ بنائی گئی کس طریقے سے وہ معاملات ہم نہیں کرتے۔ اب یہ بتاتے یہ ہیں کہ 1980 کے آخر تک پاکستان میں کوئٹہ پلانٹ مکمل ہو چکا تھا، اور ڈاکٹر AQ خان کو اس پلانٹ کا انچارج بنا دیا گیا تھا۔ پہلے وہ اس پلانٹ میں بطور سائنسدان کام کر رہے تھے، مگر بعد میں وہ اس کے انچارج بن گئے۔ اسی تناظر میں مئی 1998 میں انڈیا کے جانب سے دھماکے کیے جانے کے بعد عالمی دنیا کو پاکستان کے رد عمل کا قوی امکان تھا، لیکن جو ڈاکٹر سمر مبارک ہے نا، اب یہ بات بڑی عام ہے، اور یہ ہم یعنی ڈاکٹر عبد القدیر خان کا بہت کردار ہے، لیکن وہ ایٹمی جو پروسیس ہے وہ شروع کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ 1980 کے آخر تک، یعنی یہ جو ہے وہ ڈاکٹر سمر کہتے ہیں، یہ تو آ کے ہوا کوئٹہ پلانٹ جہاں پہ ان کا نام پہلے وہ جوائن کر چکے تھے، لیکن اب یہاں پر ڈاکٹر سمر کے مطابق سن 1972 میں جب اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کے سائنسدانوں کو ملتان میں اکٹھا کیا تھا، تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ ہم واقعی ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے قسم کھائی تھی۔ انڈیا نے 1974 میں پہلی بار پوکھران میں ایٹمی تجربہ کیا تو پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام تیز کر دیا تھا، اور اس میں کچھ عرصے بعد سائنسدان عبد القدیر خان بھی بیرون ملک سے آ کر شامل ہو گئے۔ تو پروسیس شروع تھا، وہ شامل ہوئے، لیکن انہوں نے آ کے 4 چاند لگا دیے اس کے اندر۔ اب اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف نے پوچھا تھا، یعنی اس میں سب سیاسی جماعتوں کو، سائنسدانوں کو، اور آرمی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ میں تو اس کو اس انداز کے اندر لیتا ہوں، سیاسی اختلافات کے باوجود اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آپ کو علم ہے ہر کام روکنے کے سب کو ہوتی ہے کہ یہ کام ہو کیوں رہا ہے، اس کو روکیں۔ تو سیاسی اختلافات آئے، آندھیاں طوفان آئے، لیکن یہ کام نہیں رکا۔ اس لیے اس کا جو کریڈٹ ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو خاص طور پر ہونا چاہیے، اور ہمیں بے شک نواز شریف مخالف ہو یا جو بھی، آج بڑی زیادتی کی گئی ہے پاکستان کی اخبارات کے اندر۔ آپ ان سائنسدانوں کی تصاویر لگاتے چلیں، آپ نے نواز شریف کی تصویر لگائی، بھٹو کی لگاتے، ضیاء کی لگا کے، تو ساتھ آپ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر بھی تو آپ ذرا سیز فائر کرتے اور یکجہتی دکھاتے اختلافات کے باوجود، اور ساتھ ایٹمی سائنسدانوں کی بھی تصویر لگا دیتے اور نواز شریف کی بھی لگا دیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن سرکاری خرچے پہ اشتہار لگا کے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو نکال دینا جو روایت نہیں تھی، اس روایت کو توڑا گیا ہے، اور یہ نون لیگ کا ہمیشہ خاصا رہا ہے، حالانکہ اس سے آپ کی عزت کم نہیں ہونی تھی۔ اب جو مختلف جو ہے نا چلاتے ہیں، ویڈیو کلپس ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک سوئی بھی ہم نہیں بنا سکتے، عبد القدیر خان جو ہے ان پہ وقت اچھا نہیں آیا، آخر میں ان کو قید کر دیا گیا، بین الاقوامی پریشر تھا، اور پھر بالآخر وہ دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی، اس کو پاکستانیوں نے ووٹ ہی نہیں دیے۔ تو یہ ساری چیز تو ہم کرتے ہیں، چونکہ ان کا
وہ اس طریقے سے ون نہیں ہوا۔ اچھا، اب یہاں پہ جو یہ ایٹمی تجربات کے لیے چاغی کا انتخاب کیا گیا، تو وہ اس لیے کہ چونکہ دور دراز پہاڑ تھے اور وہ سارا اس کا تجزیہ کیا گیا۔ ٹیسٹ کون کرے گا؟ ایک نوجوان تھا، اور 15 مئی کو پاکستان کی نیشنل ڈیفنس کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا، جس میں نواز شریف اور ان کی کابینہ اور اعلیٰ فوجی افسران شریک تھے۔ کئی گھنٹوں کی مشاورت سے وزیر خارجہ سرتاج عزیز نے ڈرایا خرچہ آئے گا، اور پھر اس پہ لکھا گیا ہے بہت سارے جو لوگ ہیں بعد میں جو نواز شریف کے مخالف ہوئے، جو گور ایوب خان کے بیٹے ہیں، یعنی ایوب خان کے بیٹے گور ایوب، انہوں نے کہا جی نواز شریف تو نہیں کرنا چاہتے تھے، میں نے کیا، میں نے کہا، فلاں نے کہا، تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا۔ بھائی جو بھی ہو، میٹنگ کے اندر تو مشاورت ہوتی ہے۔ میں بالکل نواز شریف کا کٹڑ مخالف ہوں، ان کے سیاسی اپروچ کا، لیکن ہمیں سویلین لیڈرشپ کو جو کریڈٹ ہے وہ دینے کی عادت ڈالنی چاہیے، جس وقت کے اندر بھی ہو تو وہ بے شک وہ جیسے بھی ہوا، حالات جو بھی تھے۔ اور پھر اس کے بعد پاکستان کو باقاعدہ طور پر قرضے معاف کروانے کی اور $5 ارب کی امداد کی، F-16 طیاروں کی، اس طرح کی آفرز بھی آئی ہیں، اور یہ بی بی سی سمیت مختلف بین الاقوامی جو ادارے ہیں وہ انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اب یہ وزیر اعظم سے یہ ایٹمی جو کمیشن ہے اس وقت وہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے، اور وہ آخری لمحات بھی اس کے اندر ساری چیزیں مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس میں روکنے کے لیے پاکستان کو یہ باقاعدہ آفرز دی گئی تھی۔ یہ بات درست ہے بھائی، تاریخی طور پر نواز شریف یقیناً اس کی وہ تذبذب کا شکار تھا۔ یہ بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے، جو بھی کسی سیٹ پہ بیٹھا ہو۔ اب 27 فروری کو جو کریڈٹ ہے اب نندن والا وہ تحریک انصاف اور عمران خان لے گی، کیونکہ عمران خان کے دور میں ہوا، انہوں نے اس کو اون کیا، انہوں نے وہاں خطاب کیا سیاسی طور پر، لیکن جہاز گرائے تو فوج نے۔ تو ہمیشہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے دور میں جو کام ہوگا اس کو وہ کریڈٹ جو ہے وہ دینا چاہیے، اختلافات کے باوجود بھی۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ آج وہ بھی دیا گیا، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر آفرز آئی تھی۔ نواز شریف تذبذب کا شکار بھی ہوئے تھے، سوچ بچار میں تھے، اور بالآخر جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا نہیں یار یہ سارا، یعنی وہ کرپشن، کوئی بندہ کرپٹ بھی ہو سکتا ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی تو وطن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو وہ ایک وطن کے ساتھ تعلق، اور بالآخر اس وقت سیاسی اتحاد بھی تھا، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس، نواب زادہ نصر اللہ خان، محترمہ بینظیر بھٹو، ڈاکٹر طاہر القادری، حامد ناصر چٹھا، اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اس کے اندر بھی دباؤ ڈال رہی تھی، اپوزیشن بھی، کہ تم کرو، تم ہو ہی کچھ نہیں، جیسے آج ہوتا ہے۔ تو اس ماحول کے اندر یہ دھماکے ہوئے، اور پاکستان بالآخر ایٹمی طاقت بنا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ نون لیگ کو بھی سب کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ بھٹو کا اپنے دور میں کردار تھا، وہ بانی تھا، پھر ضیاء الحق نے، اور ہر دور کی سائنسدان، فوجی لیڈرشپ، اور خاص طور پر سیاسی لیڈرشپ، اس کے یہ اونرشپ بالکل دینی چاہیے، اور پاکستان نے ایٹمی قوت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید جو ابھی پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اس میں بھارت کو منہ کھانی پڑی ہے، کیونکہ اس معاملے پہ ابھی کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے ادارے تباہ ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ کم از کم میرٹ چل رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔